नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सी पैक पर काम करने वाले चाइनीज़ की हालत ज़ार पर, जो ख़ुद को इस वक्त सूबा सिंध में गैर महफूज ख्याल कर रहे हैं। उन्हें सूबा सिंध में न तो दहशत गर्दों से कोई ख़तरा है और न ही डाकुओं से। वो अगर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उकताए हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंध पुलिस के हराम खोर अहलकारों से। वो उनके हाथों इतने तंग आ चुके हैं, इतने उकता चुके हैं कि वो उनसे जो है वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। उन्होंने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों, नाइंसाफ़ियों, लुटने पुटने की शिकायतें जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जो है वो पुलिस के आला अफसरों से करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनकी कहीं पर भी दाद रसी नहीं की गई। तो उसके बाद बहालत मजबूरी तंग आकर जो है उन्होंने जो है फिर हाई कोर्ट का दरवाजे पर जो है उन्होंने दस्तक दी। जब हाई कोर्ट से जो है जवाब तलबी हुई खुद सिंध पुलिस के सरबराह से, तो तब जाकर जो है ख्वाब गफलत में मुब्तला आईजी जो है वो बेदार हुए और बेसाख्ता उनके मुंह से ये निकल पड़ा कि चाइनीज़ भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास उनके लुटने पुटने और उनके साथ पुलिस वालों की जानिब से की जाने वाली ज़्यादतियों की कोई एक भी रिपोर्ट नहीं हो सकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज़ झूठ बोल रहे हैं या कि सिंध पुलिस के काबिल एहतराम आईजी जो है वो मुबैना तौर पर जो है गलत बयानी से काम ले रहे हैं। यकीनन जब पुलिस से किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसके बाद ही लोग जो है वो अदालतों का रुख करते हैं, अदालतों से इंसाफ हासिल करते हैं। ये एक आम सी रोज़मर्रा यही में हमें देखने को मिलता है सिंध पुलिस में कि लोग अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाले के लिए अदालतों से रब्ता करते हैं। अदालतों के हुक्म पर जो है फिर थानों में उनकी एफआईआरें दर्ज होती है। ये तरीका जो है ख़ुद चाइनीज़ ने भी इख्तियार किया और पुलिस वालों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उन्हें भी जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। अब मामला है क्या, इसी पर आज के हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी दीवान जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज़ जो है वो बहुत ही उकता चुके हैं, बहुत ही परेशान हैं और परेशानी की वजह जो है वो सी पैक पुलिस भी है और ख़ुद एसएसयू पुलिस भी है और एसएसयू ही की बगल बच्चा जो है एफएससी भी है। ये लोग जो है वो उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने के लिए उनसे रुपया वसूल करते हैं। हालांकि ये गोंडा टैक्स है, एक जगह टैक्स है। जब सिंध हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान ने सी पैक पुलिस की बुनियाद रखी ही इस मकसद के लिए थी कि ये सी पैक पर काम करने वाली चाइनीज़ की हिफाजत करेगी, उनके नक्ल व हरकत पर जो है ये उन्हें जो है वो जो हिफाजती ड्यूटियाँ करेंगे, लेकिन ये कहीं भी नहीं था कि ये उनसे हिफाजती ड्यूटी के पैसे लेंगे। लेकिन ये उन्होंने अपने तौर पर दुकानदारी शुरू कर दी थी और अब जिन चाइनीज़ ने पैसे देने का सिलसिला बंद किया तो ये उन्हें थ्रेट करते हैं, उन्हें डराते हैं, उन्हें धमकाते हैं और अब तो मामला इतना बढ़ गया है कि इन्हें मार कुटाई पर भी नौबत आ गई है कि पैसे दो वरना तुम घरों से बाहर नहीं निकल सकते हो। अब सी पैक पर काम करने वाले चाइनीज़ अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ पर आकर कारोबार करने आए हैं, पाकिस्तान में सरमाया लेकर आए और ख़ुद पाकिस्तान की जो पुलिस है उन सरमाया लाने वाले चाइनीज़ पर इतना ज़्यादा टार्चर कर रही है, इतना तशद्दुद कर रही है कि वो यहाँ से भाग जाए। ये किसने टास्क दिया है, ये किसके हुक्म से सब कुछ हो रहा है? और फिर सोने पे सुहागा सिंध पुलिस के आईजी बजाय उन हरामखोर पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के वो साफ तौर पर मुकर गए हैं कि उनके पास कोई एक भी शिकायत जो है वो चाइनीज़ के लुटने पिटने की रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। यकीनन आईजी का ऑफिस गलत बयानी से काम नहीं ले रहा होगा, उन्हें लाइल्म रखा होगा, लेकिन उनको लाइल्म रखना भी उनकी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही का एक चलता फिरता इश्तिहार है। सिंध पुलिस के आईजी को मालूम होना चाहिए कि उनके नाक के नीचे आखिर ये हो क्या रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, खुद इंस्पेक्टर मोहम्मद अली मेमन जो कि नहीं खोलना था, इसको लात मार के भगा देते, इसको तो वीडियो बना रहे कोई मसला नहीं है। सी पैक के इंस्पेक्टर हैं, वो दरख्शां डीएचए में वाक़या एक चाइनीज़ के अपार्टमेंट में गए, वहाँ पर उनसे
پیسے مانگے، رشوت نہ دینے پر جو ہے ان پر ٹارچر کیا. اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی تھی. بعد میں انہیں جو ہے وہ ان کے افسروں کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ کوئی رشوت لینے نہیں گئے تھے، یہ تو وہاں پر اپنی ڈیوٹی کرنے گئے تھے، لیکن وہاں پر چائنیز جو ہے وہ رنگ رلیوں میں مصروف تھے، وہ جو ہے وہ بدکاریاں کر رہے تھے. اس لیے جو ہے انسپکٹر موصوف نے انہیں روکنے کی کوشش کی، انہیں منع کیا کہ وہ ایسا نہ کریں. حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ انسپکٹر اور اس کے افسران جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کوئی ایسی رنگ رلی نہیں تھی. یہ صرف اور صرف جو ہے رشوت لینے گئے تھے. ان کو ٹارچر کیا تھا، بجائے ان کے ڈی آئی جی کا اپنے اس بگڑے ہوئے انسپکٹر محمد علی میمن کے خلاف کارروائی کرنے کے، انہوں نے جو ہے وہ انہیں ایک طریقے سے فیسیلیٹ کیا، انہیں تحفظ دیا، اور سارا ملبہ جو ہے وہ اس لٹنے پٹنے والے یعنی تشدد کا شکار ہونے والے اس چائنیز پر انہوں نے سارا ملبہ گرا دیا. جس کے بعد کیا ہونا تھا، وہی چائنیز جو ہے وہ گئے اپنے ایمبیسی میں، یہ ساری شکایتیں کی. ایمبیسی نے کہا کہ 15 پر جائیں. 15 کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے متعلقہ تھانے گئے درخشاں میں، اور یہ واقعہ جو ہے غالباً 16 جنوری کا ہے. آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے. یہ ناظرین اسکرین پر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وہی اپلیکیشن کی کاپی ہے جو اس پٹنے والے چائنیز نے جو ہے وہ درخشاں تھانے میں کی ہے. اب یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. زون فینگنگ ہے، کیا نام ہے ان کا نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، چائنیز شہری جس کا پاسپورٹ نمبر بھی 100 ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں. میں بنگلہ نمبر جو ہے یہ نمبر جو ہے 83/3 خیابان بخاری فیس 6D DHA کراچی کا رہائش پذیر ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 6 مہینے سے پاکستان آیا اور یہاں چین سے سرمایہ لا کر جوتوں کا کاروبار میں نے شروع کیا. اپنے کاروبار کے سلسلے میں نے کہیں جو ہے وہ افراد کو سیلز، مارکیٹنگ اور ترجمے کے لیے ملازمت دی. تقریباً 5-6 ماہ قبل انسپکٹر محمد علی میمن نامی ایک افسر میرے پاس آئے اور کہا کہ میں بغیر بلڈ پروف گاڑی کے گھوم رہا ہوں اور وہ اس بنیاد پر میرے خلاف کیس درج کر سکتے ہیں. اندازہ لگائیں، یعنی کہ چائنیز جو ہے وہ بغیر بلڈ پروف گاڑی کے اگر گھومنا یہ کوئی پاکستان میں جرم تو نہیں ہے، لیکن ان کو یہ جرم بنا دیا اس راشی حرام خور انسپکٹر نے، اور ان کو باقاعدہ تھریٹ کیا انہوں نے کہ میں تمہارے خلاف کیس کر سکوں. میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستان کے قانون کے مطابق نقل و حرکت کرتا ہوں اور ایسی کوئی خلاف ورزی میں نے نہیں کی رہا، اور اس پر وہ برہم ہو گیا اور اس مجھ سے ماہانہ بتہ مانگنے کا مطالبہ کیا. میں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میں غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں، لہٰذا میں جو ہے وہ بتہ نہیں دوں گا. وہ پھر غصے میں اور گالاں گلوچ کرتے ہوئے دھمکی دے کر چلے گئے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ٹارچر ہوا، اور اس کے بعد جب یہ جاتے ہیں درخشاں تھانے میں، درخشاں تھانے کی پولیس والے بھی جو ہے وہ اپنے ہی پیٹی بند بھائی کے خلاف جب اپلیکیشن آتی تو وہ اس پر مقدمہ درج نہیں کرتے. اگر یہ درخشاں تھانے والے مقدمہ درج کر لیتے تو یہ چائنیز جو ہے، یہ شہری جو ہے وہ ہائی کورٹ جا کے وہاں دستک نہ دیتا اور پولیس کی اتنی جگسائی، اتنی رسوائی نہ ہوتی. تو واقعہ یہ ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ یہ رشوت لے رہے ہیں، نوٹ بھی گن رہے ہیں انسپکٹر موصوف جن کے خلاف جو ہے اس چائنیز نے جو ہے وہ درخشاں تھانے میں FIR درج کرنے کے لیے درخواست دی تھی. اب آئی جی سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ میں نے ثبوت آپ کو دے دیا، یہ آپ نے بھی اسکرین پر دیکھ لیا ہوگا. آپ درخشاں پولیس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے آخر یہ FIR کس کے کہنے پر کیوں درج نہیں کی؟ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. آئی جی کے علم میں شاید ہو نہ ہو، لیکن میں ان کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں. یہ دوسری جو آپ لوگ اس وقت اسکرین پر ایک آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ اپلیکیشن کی کاپی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جو ہے کوئی پچھلے سال جو ہے 13 اگست 2024 کو جو ہے یہ اپلیکیشن جو ہے چائنیز کے فوکل پرسن کی جانب سے دی گئی تھی. اس میں انہوں نے وہی الزامات عائد کیے ہیں بتے کے کہ کس طریقے سے ایک ریاض نام کا شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا تھا. انہیں سب انسپکٹر ہیں کوئی ملک ضمیر ان کو اپنے ساتھ لائے تھے کہ یہ جو ہے وہ DIG SSU مقصود میمن کے کارندے ہیں، انہوں نے ان کو بھیجا ہے اور آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے. جو بھی ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ نے ان کو پیسے نہیں دینے، بلکہ پیسے جو ہے وہ آپ نے ہر مہینے فی کانسٹیبل کے مجھے دینے ہیں. یعنی اگر 20 کانسٹیبل یا 50 کانسٹیبل ہے تو آپ نے 50 لاکھ روپے جو ہے مجھے ہر مہینے دینے ہیں. اگر یہ رقم آپ نہیں دو گے تو آپ کی موومنٹ زیرو ہو جائے گی، آپ اپنے گھر میں قید کر دیے جاؤ گے، آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکو گے، آپ
پروجیکٹ پر نہیں جا سکو گے، آپ کو نہ تو کنونس ملے گی اور نہ ہی آپ کی حفاظت کے لیے کوئی پولیس والے ہوں گے۔ یعنی کھلم کھلا تریٹ دے کر چلے گئے۔ اس کے ساتھ بعد میں جو ہے وہ شکیل ایس آئی شکیل اور سب انسپکٹر ملک شبیر آوان جو کہ ایم ٹی او ہیں ایس ایس یو کے، وہ بھی آئے تھے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہاں پر اس وقت بھی دھمکی دی تھی اور اپلیکیشن جو ہے خود آئی جی کے پاس بھجوائی تھی، اور آئی جی نے جو ہے اس اپلیکیشن پر جو ہے خود انکوائری ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن کو دے دی تھی، اور مقصود میمن نے اسی یونٹ جہاں کا یہ معاملہ تھا یعنی ایف ایس سی کے ایس ایس پی خود عبداللہ میمن کو دی تھی، اور عبداللہ میمن جو ہے 2-4 مہینے اس اپلیکیشن اس انکوائری کو دبا کے بیٹھے، اور بعد میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ انہیں فائل کر دیا۔ جن لوگوں پہ الزامات تھے انہیں جو ہے وہ کلین چٹ دے دی۔ یہ سارے ثبوت تو ہیں، یہ ساری شکایتیں تو ہیں، صحیح تو بیچارے چائنیز روتے ہیں، آئی جی کو شکایت تو صحیح تو کرتے ہیں، جب آئی جی کی طرف سے پولیس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملے گا تو وہ اپنی دادرسی کے لیے کہاں جائیں گے؟ چائنا کی پولیس کے پاس تو نہیں جائیں گے، کوئی چائنا کی عدالتوں میں تو نہیں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ معاملات وقوع جو ہے وہ سندھ میں رونما ہوا ہے تو یقیناً انہیں سندھ پولیس سے رجوع کرنا ہوگا۔ اگر سندھ پولیس جو ہے وہ ہٹ دھرمی کا، بے حسی کا مظاہرہ کر رہی تو پھر کیا کرے وہ بیچارے؟ وہ جائیں گے عدالتوں میں، نہیں تو کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ عدالت میں گئے تو اس پر بھی جو ہے وہ آئی جی سندھ کو جو ہے وہ شکایت ہے کہ وہ عدالت کیوں گئے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ بھی آپ کے پاس تو چکر لگا لگا کر تھک آ گئے بیچارے، آپ کہتے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو گنگنا کر بھی شکایت کی کہ وہ پولیس کے رکھوالے سن درد برے میرے نالے، لیکن آپ نے تو سننے کی کوئی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ یہ اتنے بڑے بڑے میں نے آپ کو ثبوت دے دیے، لیکن اب آپ نے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کارروائی کریں۔ آپ نے جو ہے وہ اب اطلاع مجھے ملی کہ عبداللہ میمن کو آپ نے ایکسپلینیشن کال آپ نے کی ہے ان کی، وہ ایکسپلینیشن کال جو ہے وہ چائنیز کے میٹر میں آپ نے نہیں کی ہے، وہ تو ان کے اپنے جو ایف ایس سی کے پولیس والوں نے جو کوئی شکایت آپ سے کی تھی اس پر جو ہے وہ آپ نے ان سے انکوائری رپورٹ مانگی تھی کہ ایک ایسا اے ایس آئی ملک منیر جو کہ وہاں سے سسپینڈ کر کے نکالے گئے تھے، طارق الہی مستوئی جب ایس ایس پی تھے، ان پر یہ الزام تھا کہ یہ جو ہے وہ قونصلیٹ میں جو ہے ڈیوٹی پر بھجوانے کے جو ہے ان سے پیسے لیتے ہیں پولیس والوں سے، چاہے وہ سعودی قونصلیٹ ہو، چاہے وہ امریکن قونصلیٹ ہو، چاہے وہ چائنیز قونصلیٹ، جہاں جہاں ایمبیسیوں میں پولیس والے جاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے، تو یہ حرام خور اے ایس آئی ملک منیر جو ہے وہ ان سے رشوت لیتا ہے اور انہیں گارڈ دینے کے یہ بھی 70 سے 80 ہزار روپے مہینے لیتا ہے اور ان کو اسکواڈ دینے کے الگ ان سے پیسے وصول کر رہا ہے۔ تو اب اس پر جو ہے وہ آئی جی نے ایس ایس پی جو ہے خود عبداللہ میمن سے ایکسپلینیشن کال کی ہے۔ یہ وہی عبداللہ میمن ہے جنہوں نے چائنیز والی انکوائری کو بھی دبا کر رکھ کے ان حرام خوروں کو انہوں نے کلین چٹ دے دی تھی۔ اب دیکھنا یہ کہ آئی جی سندھ کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں نے 2-3 جو ہے وہ ڈاکومنٹس بھی جو ہے اپنے پروگرام میں شیئر کر دیے، ان کو میں نے دکھا بھی دی کہ یہ اپلیکیشن انہوں نے دی تھی۔ اگر درخشاں پولیس والے جو ہے اس اپلیکیشن پر ایک ایف آئی آر درج کر کے اس حرام خور انسپکٹر محمد علی میمن کو گرفتار کر لیتے تو چائنیز کو عدالت جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ انہیں انصاف نہیں ملا تو ان کے پاس ماں سوائے عدالت جانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔